अरे रिमला, उठ जाओ भाई, सूरज सर पर आ गया है और तुम होगे कंबल ताने सो रही हो। मामा की आवाज़ सुनकर रिमला ने मुंह पर चादर तान ली। कमरे में हल्की हल्की धूप फैल रही थी, जो खिड़की के पर्दों के दरमियान से ठन कर आ रही थी। आम पाकिस्तानी घरों की तरह सुबह का आगाज़ हल्की फुल्की डांट डपट और किचन से आती चाय की पत्ती की महक से हो चुका था। रिमला ने कसमा कर आंखें खोली और घड़ी पर नज़र डाली। 9 बज रहे थे, बस 5 मिनट और मामा। वैसे भी आज इतवार है, कौन सा स्कूल जाना है मुझे। रिमला ने कंबल से मुंह निकालकर ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, इतवार है तो क्या सारा दिन सोते रहना है। उठो जल्दी। नारिया और उरूब नीचे आ गई हैं, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं बाहर लॉन में। कहती हैं कोई ज़रूरी काम है। मामा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर कहा और वापस किचन की तरफ चली गई। रिमला ने हड़बड़ाकर बिस्तर छोड़ा, मुंह हाथ धोया और दुपट्टा गले में लपेटती हुई सीधी नीचे लॉन की तरफ भागी, जहां उसकी दोनों सहेलियां नादिया और उरूब एक बेंच पर बैठी आपस में सरगोशियां कर रही थीं। अब सलाम भी करोगी या बस घूरने का इरादा है। नादिया ने चाय का कप मुंह से लगाते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम दोनों ने सुबह सुबह कौन सा तूफान उठा रखा है और इतनी जल्दी मेरे घर का रुख क्यों किया। रिमला ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा। उरूब ने इधर उधर देखा और फिर सरगोशी वाले अंदाज में बोली, यार तूफान तो बाहर रोड पर खड़ा है, बस हम तुम्हें लेने आए हैं। एक शर्त है, अगर वो तुमने पूरी कर दी तो मान जाएंगे कि तुम वाकई दिलवाली हो। कैसी शर्त और बाहर रोड पर कौन है भला। रिमला ने माथे पर बल डाले। अरे वही मोहल्ले के सामने वाले मोड़ पर जो पुलिस है ना, नया एसपी आया है ना उस इलाके में, सालार सिकंदर, बस वही अपने 3-4 गन मैन्स के साथ खड़ा किसी से बात कर रहा है। नादिया ने आंख मटका कर कहा, तो इससे मेरा क्या लेना देना। पुलिस वाला है तो अपने काम से होगा। रिमला ने बेपरवाही से कहा, नहीं यार, बात यह है कि हम तीनों ने शर्त लगाई थी कि जो भी उस एसपी के पास जाकर उसे प्रपोज करेगी वही आज की पार्टी क्वीन करेगी। अब बारी तुम्हारी है, जाओ जाकर कहो कि हम तुमसे शादी करना चाहती हैं। उरूब ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया क्या। पागल हो गई हो जो पुलिस वाले के पास जाकर कहूँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गोली मार देगा वो मुझे सड़क पर ही। रिमला ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे जाओ भी, डरपोक कहेंगी। पुलिस वाले इंसान नहीं होते क्या, बस एक बार जाके देखो तो सही। वैसे भी बंदा हैंडसम है बड़ा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। नादिया ने कहका लगाया, खुदा के लिए चुप करो, कोई देख लेगा तो मामा से जूतियाँ पड़ेंगी अलग और मोहल्ले वाले अलग तमाशा बनाएंगे। हमारे ख़ानदान में वैसी अम्मी की फुप्पो और ताया अब्बा के दरमियान ज़मीन का जो तनाज़ा चल रहा है, उस पर पूरा ख़ानदान पहले ही हम पर नज़रें गिराए बैठा है कि कब हम कोई गलती करें और वो तने लेकर चढ़ दौड़े। रिमला ने धीमी आवाज़ में अपने घर के हालात का जिक्र किया। बात बिल्कुल सच्ची थी। रिमला के ख़ानदान में पुरानी दुश्मनी और जायदाद का रफड़ ऐसा था कि हर वक्त सास और रिश्तेदारों की ज़बानें कैंची की तरह चलती रहती थीं। ज़रा सी बात का बतंगड़ बनाना उनका पुराना शेवा था। अच्छा छोड़ो इन रिश्तेदारों को, ये तो कभी सुख का सांस लेने नहीं देंगे। तुम शर्त मानती हो या हार मानती हो। उरूब ने ज़िद की, मैं हार नहीं मानती। देखो मैं जाती हूँ, लेकिन अगर उसने मुझे थाने उठा लिया या कोई चालान काट दिया ना, तो तुम दोनों से हिसाब लूँगी। रिमला ने गुस्से से अपनी कमीज़ का गला दुरुस्त किया, दुपट्टा सर पर अच्छे से जमाया और रोड की तरफ कदम बढ़ा दिए। रिमला का दिल धड़क रहा था। उसके कदम मरे मरे अंदाज में उस तरफ बढ़ रहे थे जहां एसपी सालार सिकंदर अपने 3 अहलकारों के साथ खड़ा किसी फाइल का जायजा ले रहा था। सालार ने स्याह रंग की क्रिस्पी पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिस पर लगे सितारे धूप में चमक रहे थे। उसकी शख्सियत में एक ऐसा रोब था कि आम आदमी पास जाने से डरता। रिमला जब बिल्कुल करीब पहुंची तो सालार ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। रिमला ने घबराहट छुपाने के लिए खुद को संभाला, टांग क्रॉस की, बाजू बांधे और बिना सोचे समझे बोल पड़ी, सुबह कहा था आपसे जल्दी आना, लेकिन आप तो यहाँ खड़े गप्पे मारें, बीवी की कोई फिक्र नहीं आपको। वहाँ खड़े तीनों अहलकार एकदम हक्का बक्का रह गए। किसी को समझ नहीं आई कि ये लड़की अचानक क्या कह गई है। सालार सिकंदर का चेहरा गुस्से और ज़ब्त से सुर्ख हो गया। उसने ज़िंदगी में बदतमीज़ी और कानून शिकनी बहुत देखी थी, लेकिन सरेआम इस किस्म का ड्रामा किसी ने नहीं किया था। सालार ने गहरी सांस ली और अपनी गुस्से से भरी आवाज़ में कुछ कहना ही चाहा था कि रिमला पलटी और उल्टे पांव भागती हुई अपनी सहेलियों के पास वापस आ गई। दूर खड़ी नादिया और उरूब पेट पकड़कर हंस रही थी। ओए होए रिमला, कमाल कर दिया, कसम से हम तो समझे थे तुम डर जाओगी। नादिया हंसते हुए बोली, तुम्हें प्रपोज करने का कहा था, डेयर पूरा नहीं हुआ। ये कौन सा अंदाज था कि बीवी की फिक्र नहीं है। अरूब ने मुंह बनाते हुए कहा। रिमला हाँफते हुए बोली, तुम पागल हो क्या।
اگر کہتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تو وہ بندوق نکال لیتا. اتنی سخت جان تھوڑی ہوں میں جو پولیس والے کو سڑک پر محبت کے تانے دوں. میرا تو دل باہر نکل آیا تھا ڈر کے مارے. تینوں لڑکیاں ہنستے ہوئے وہاں سے گھر کی طرف دوڑ پڑیں، یہ جانے بغیر کہ وہ جس شخص کو مذاق سمجھ کر چھوڑ آئی ہیں اس کی نظریں ابھی تک وہیں جمی ہوئی تھیں، اور سالار کے ذہن میں اس لڑکی کا چہرہ نقش ہو چکا تھا. شام کا وقت ڈھل چکا تھا. گھر میں رملا کی امی کچن میں چائے بنا رہی تھیں، اور ساتھ ہی پڑوس والی خالہ کے ساتھ فون پر خاندان کے پرانے جھگڑوں پر تبصرہ چل رہا تھا کہ کس طرح چچا نے وراثت میں حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے. رملا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی. دن کا واقعہ بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، اور وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے اپنی سہیلیوں کے کہنے پر اتنی بڑی حماقت کیوں کی. اللہ کرے وہ پولیس والا مجھے بھول گیا ہو، ورنہ اماں کو پتہ چلا تو وہ زندہ زمین میں گاڑ دیں گی. رملا نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے تکیہ منہ پر رکھ لیا تھا. وقت گزرتا گیا اور گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی. رات کے 12 بج چکے تھے. سب لوگ گہری نیند کی آغوش میں جا چکے تھے. کمرے کی کھڑکی ہلکی سی کھلی ہوئی تھی جس سے باہر کے درختوں کی سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی. رملا بستر پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہے. ہوا کا ایک سرد جھونکا آیا اور کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر لائٹ آن کرتی یا کچھ بولتی، کسی نے پیچھے سے آ کر مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا. ایک بھاری مردانہ اور گرم سانس اس کی گردن کے پاس محسوس ہوئی. رملا کے منہ سے چیخ نکلنے والی تھی کہ اس مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ دبا دیا اور کان کے پاس سرگوشی ابھری. ظالم، ابھی تک ناراض ہو اپنے ایس پی سے؟ اس آواز کو سنتے ہی رملا کا دل دھک سے رہ گیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو اور میرے کمرے میں کیسے آئے؟ سالار نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور ایک قدم پیچھے ہو کر بیڈ کے قریب رک گیا. پولیس والا ہوں رملا بی بی. دروازہ توڑنا یا دیوار پھلانگنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور تم نے دن کے وقت جو تماشا سڑک پر لگایا تھا نا، اس کا حساب لینے آیا ہوں. سالار نے بازو باندھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. رملا نے جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا اور غصے سے اس کی گھبراہٹ غائب ہو گئی. وہ بستر پر سیدھی بیٹھ گئی اور بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک شریف لڑکی کے گھر میں رات کے اس پہر اس طرح گھس آئے ہو. اگر امی یا کسی نے دیکھ لیا تو میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی. رملا نے تیز لیکن دھیمی آواز میں غصہ کیا. شریف لڑکی؟ سالار نے ایک بھویں اچکائی. جو لڑکی سرعام روڈ پر کھڑے ایس پی کو کہے کہ بیوی کی کوئی فکر نہیں، وہ شریف لڑکی کہلانے کے لائق ہوتی ہے؟ پورا محلہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے اہلکار حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے. تم نے تو میری پولیس والی اکڑ کر جنازہ نکال دیا تھا اس دن. وہ تو میں نے بس اپنی سہیلیوں کی شرط پوری کرنے کے لیے کہا تھا. کون سا سچ میں آپ سے شادی کا ارادہ تھا میرا؟ رملا نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا. شرط؟ واہ! اور اگر میں اس شرط کو سچ مان لیتا تو؟ سالار ایک قدم اور آگے بڑھا. دماغ خراب ہے آپ کا؟ دور رہیں مجھ سے. رملا نے خوف اور غصے کے مارے پیچھے کی طرف سے رکھنے کی کوشش کی. دماغ تو میرا اسی وقت خراب ہو گیا تھا جب تم نے روڈ پر ڈرامہ کیا تھا. خیر، میں یہاں کوئی لڑائی کرنے نہیں آیا. سالار کا لہجہ اچانک نرم پڑا لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی. ایک ضروری بات کہنی تھی تم سے، اس لیے آنا پڑا. رملا نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا مطلب؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو رات کے 12 بجے یہاں چلے آئے؟ سالار نے چاروں طرف دیکھا، پھر اس کی آواز دھیمی ہو گئی، اتنی دھیمی کہ رملا کو اس کے قریب ہونا پڑا. تمہارے گھر والوں کے خلاف کچھ لوگ بہت بڑی سازش کر رہے ہیں. وہ زمین والا جھگڑا جو تمہارے تایا اور ماما کے درمیان چل رہا ہے نا، یہ اب صرف زمین کا تنازع نہیں رہا. کسی نے باہر کے لوگوں کو اس میں شامل کر لیا ہے جو تمہارے خاندان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. رملا کا رنگ ایک لمحے میں فک ہو گیا. اس کے دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی، لیکن اس بار وجہ خوف نہیں بلکہ خاندان کی فکر تھی. آپ کو کیسے پتہ یہ سب؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو تو بس مجھ سے بدلہ لینا ہے اس دن کے مذاق کا. رملا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں جائیداد کے دشمن پہلے ہی خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. بدلہ لینا ہوتا تو اب تک تمہیں تھانے اٹھا چکا ہوتا رملا. میں نے اپنی فورس کو اس کیس پر لگا رکھا ہے. وہ لوگ جو تمہارے گھر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا سرغنہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری خاندان کا ایک قریبی فرد ہے جو باہر والوں سے ملا ہوا ہے. رملا ساکت رہ گئی. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. کون ہے وہ؟ یہ وقت نام لینے کا نہیں ہے، بس تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ سنبھل کر رہو. اور ہاں، سالار نے ہلکا سا مسکرا کر رملا کی طرف دیکھا. آئندہ کسی کو پروپوز کرنے کی شرط لگانے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے.
یہ کہہ کر سالار نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر کھڑکی کی طرف دیکھا، چھلانگ لگائی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رملا بت بنی وہیں بیٹھی رہی۔ اگلی دوپہر سورج پورے جوبن پر تھا اور گرمی نے برا حال کر رکھا تھا۔ گھر کے لان میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں جہاں رملا کی تائی اور اس کی بڑی بہن بیٹھی چائے پی رہی تھیں، اور ساتھ ہی محلے کی ایک دو خواتین موجود تھیں۔ رملا کچن سے پانی کا جگ لے کر باہر آ رہی تھی کہ اس کی نظر تائی کے چہرے پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح زہر اگل رہی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس گھر سے ہی نکال دینا چاہیے۔ سارا فساد کی جڑ یہی ہے۔ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے خود ہی دروازے پر تماشا کرواتی ہیں لڑکیاں۔ تائی نے طنز کے تیر چلائے۔ رملا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل چاہا کہ جا کر ان کا منہ توڑ جواب دے، لیکن امی نے اسے پہلے سے ہی منع کر رکھا تھا کہ بڑوں کے معاملے میں زبان نہیں کھولنی۔ وہ غصے سے ہاتھ مٹھی میں بھینچ کر اندر چلی گئی۔ اتنے میں باہر گیٹ کے پر کسی کے زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ سب لوگ ہڑبڑا کر اٹھے۔ رملا بھی بھاگتی ہوئی باہر لان میں آئی۔ جیسے ہی بڑا دروازہ کھلا، سامنے محلے کا ایک نوجوان ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 2 پولیس والے بھی موجود تھے۔ آگے آگے جو شخص تھا اسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سالار سکندر تھا۔ اس کی وردی پر کالر کے ستارے چمک رہے تھے، اور اس کے ساتھ 2 اور اہلکار تھے جنہوں نے ہاتھ میں کچھ کاغذات اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ ہمارے گھر اس طرح زبردستی کیوں گھس آئے ہیں؟ رملا کے تایا نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئے تھے۔ سالار نے تایا کو ایک سرسری نظر سے دیکھا، پھر اس کا رخ رملا کی طرف ہوا، جو پیچھے دیوار کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ زبردستی نہیں، وارنٹ کے ساتھ آیا ہوں۔ سالار کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ پورا لان خاموش ہو گیا۔ اس گھر کی جائیداد اور زمین کے پیچھے جو پرانی دشمنی کا ناٹک کھیلا جا رہا ہے، اس کے تانے بانے باہر کے اسمگلروں سے جڑے ہیں، اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ… سالار نے رک کر اپنی نظریں رملا کے تایا پر مرکوز کیں، جن کا چہرہ ایک لمحے میں سفید پڑ چکا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم ایک پولیس والے ہو کر ہمارے گھر پر الزام لگا رہے ہو؟ تایا نے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ بکواس نہیں، ثبوت ہے میرے پاس۔ سالار نے اپنے اہلکار کو اشارہ کیا، جس نے ایک فائل کھول کر سامنے رکھ دی۔ رات کو جو لوگ تمہارے گھر کے پیچھے گھوم رہے تھے، وہ تمہارے ہی کہے ہوئے غنڈے تھے جو اس گھر کی خواتین کو ڈرا کر کاغذات پر انگوٹھا لگوانا چاہتے تھے، اور یہ سب تمہاری ہی سرپرستی میں ہو رہا تھا۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئیں۔ رملا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ سالار رات کو اسے کس خطرے سے خبردار کرنے آیا تھا۔ گرفتار کر لو انہیں، سالار نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر تایا کو گھیر لیا۔ تایا غصے سے پاگل ہو رہے تھے اور بددعائیں دے رہے تھے، لیکن سالار کے چہرے پر اب بھی وہی پتھر جیسی سنجیدگی تھی۔ محلے والے باہر تماشا دیکھنے جمع ہو چکے تھے۔ رملا نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ سالار کی گہری آنکھیں اس پر ہی ٹک گئی تھیں، اور اس کی جمی ہوئی مونچھوں کے نیچے ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جسے صرف رملا ہی محسوس کر سکتی تھی۔ سالار نے آہستہ سے اپنی آنکھ کا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، اب بولو، اب بھی ناراض ہو اپنے ایس پی سے؟ رملا نے شرمندگی اور شکر گزاری کے ملے جلے احساس کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ امی اب روئیں مت، اللہ نے ہماری عزت رکھ لی، ورنہ وہ لوگ تو ہمیں کہیں کا نہ چھوڑتے۔ رملا نے ماں کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، بیٹی، دشمن جب اپنوں میں سے ہی نکل آئے تو انسان باہر والوں سے کیا گلہ کرے؟ شکر ہے اس پولیس والے کا، ورنہ آج تو ہماری دنیا ہی اجڑ جاتی، امی نے بھاری آواز میں کہا۔ رملا کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ پولیس والا یعنی سالار سکندر اس کے کمرے میں رات کو چپکے سے آیا تھا اور اسے خبردار کر کے گیا تھا، لیکن اس نے گھر والوں کو بتانے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ لوگ اس بات کا بھی غلط مطلب نکالتے۔ شام ڈھل چکی تھی اور گھر میں اندھیرا اترنے لگا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ رملا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر نادیہ اور عروب کھڑی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ رملا، خیریت تو ہے نا؟ ہم نے سنا محلے میں پولیس آئی تھی اور طیبہ کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ نادیہ نے اندر آتے ہی گھبرا کر پوچھا۔ ہاں یار، بہت لمبی کہانی ہے، اندر آؤ، بیٹھو، بتاتی ہوں سب۔ رملا نے دونوں کو لے جا کر کمرے میں بٹھایا۔ عروب نے آنکھیں بڑی کر کے کہا، تو کیا وہ ایس پی وہی جس کو تم نے کل روڈ پر پرپوز کرنے کا ناٹک کیا تھا، وہ آیا تھا؟ ہاں، وہی آیا تھا، اور اسی نے سب پردہ فاش کیا کہ طیبہ باہر والوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے۔ رملا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹھنڈا سانس لیا۔ تو پھر تو تمہاری لاٹری نکل آئی رملا، وہ پولیس والا تو ہیرو نکلا، بالکل فلموں کی طرح۔ نادیہ نے ہنستے ہوئے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی۔
چپ کرو نادیہ، مذاق کا وقت نہیں ہے یہ۔ اماں پہلے ہی پریشان ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایس پی بار بار میری زندگی میں کیوں ٹکراتا ہے، رملا نے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ اسی دوران باہر سے ماما کی آواز آئی، رملا ذرا باہر تو آنا، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ رملا چونک گئی۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور ڈرتے ڈرتے باہر لان کی طرف قدم بڑھائے۔ جب وہ لان میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گیٹ کے پاس سالار سکندر اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے یونیفارم اتار رکھی تھی اور عام ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں فولڈ تھیں۔ رملا کی ماں بھی باہر آ چکی تھی۔ انہوں نے احتراماً پوچھا، جی بیٹا، آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ نے ہماری اتنی بڑی مشکل ٹال دی۔ سالار نے رملا کی ماں کی طرف دیکھ کر ہلکا سا سر جھکایا۔ کوئی احسان نہیں ہے خالہ جی، فرض تھا میرا، بس ایک ضروری بات تھی رملا سے، اکیلے میں کرنی تھی، اگر اجازت ہو تو۔ رملا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً کہا، ماما آپ اندر جائیں، میں سنتی ہوں کیا کہہ رہے ہیں۔ امی کے اندر جاتے ہی سالار نے قدم آگے بڑھائے اور سیدھا رملا کے سامنے آ کر رک گیا۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ تھا۔ کیا مصیبت ہے آپ کی؟ دن ہو یا رات آپ ہر وقت ہمارے گھر کیوں ٹپک پڑتے ہیں؟ رملا نے غصے اور جھجک کو ملا کر کہا۔ سالار نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں گھر میں ٹپکتا ہوں؟ میں تو صرف تم سے ملنے آتا ہوں۔ مجھ سے؟ کیوں بھلا؟ میں کون لگتی ہوں آپ کی؟ رملا نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ وہی تو بتانے آیا ہوں۔ دیکھیں ایس پی صاحب، حد میں رہیں، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو آپ کے ان فضول فکروں میں آ جائے گی۔ رملا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، حد میں ہی تو ہوں، ورنہ کل رات تمہارے کمرے میں آ کر صرف خبردار نہیں کرتا، کچھ اور بھی کر سکتا تھا۔ سالار نے آنکھ مٹکا کر کہا۔ رملا کو غصے کے مارے چکر آنے لگے۔ آپ کتنے بدتمیز انسان ہیں۔ رات کو بھی آپ ہی تھے وہ؟ ہاں میں ہی تھا، ورنہ تمہاری حفاظت کون کرتا؟ سالار کا لہجہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ رملا، یہ دنیا اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا تم سمجھتی ہو۔ تمہارے خاندان کے دشمن ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تایا تو بس ایک مہرا تھا، اصل کھلاڑی کوئی اور ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھا ہے۔ رملا کا غصہ ایک لمحے میں فک ہو گیا اور اس کی جگہ پرانی خوف کی لہر نے لے لی۔ کون ہے وہ؟ آپ بار بار آدھی بات کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ پوری بات جاننے کے لیے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ سالار نے اپنا ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اور رہی بات اس مذاق کی، تو اب وہ مذاق نہیں رہا۔ جو لڑکی روڈ پر کھڑے ہو کر مجھے اپنا شوہر کہہ سکتی ہے، اس کے بعد میرے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تم نے۔ رملا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ خدا کے لیے چپ ہو جائیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ اور میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ سب جھوٹ تھا۔ جھوٹ تھا تو سچ بنا لیتے ہیں، سالار نے اتنی دھیمی آواز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ رملا کوئی جواب دیتی، گھر کے اندر سے نادیہ کی آواز آئی، رملا اندر آؤ ذرا، ماما بلا رہی ہیں۔ رملا نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا اور جب وہ پلٹی تو سالار ہلکا سا مسکرا کر گیٹ کی طرف مڑ چکا تھا۔ جاتے جاتے وہ آہستہ سے بولا، کل شام کو اسی موڑ پر ملنا، بات ادھوری رہ گئی تھی۔ رملا کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ اندر بھاگ کر آئی لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان مچا ہوا تھا۔ رات ہوئی تو کمرے میں اکیلے لیٹے لیٹے وہ بار بار سالار کی کہی ہوئی باتیں سوچ رہی تھی۔ ایک طرف خاندان کی بربادی کا خطرہ تھا اور دوسری طرف سالار کی وہ نگاہیں جو اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ صبح کی روشنی جب پھیلی تو گھر کا ماحول تھوڑا مختلف تھا۔ تایا کی گرفتاری کے بعد رشتہ داروں کے فون آنا شروع ہو گئے تھے۔ کوئی تانے دے رہا تھا تو کوئی افسوس کر رہا تھا۔ امی صوفے پر بیٹھی تسبیح پھیر رہی تھی کہ دروازے پر پھر سے بیل بجی۔ رملا نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کا پوسٹ مین کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ رملا بی بی کے نام کا خط ہے، اس نے لفافہ پکڑا کر کہا۔ رملا نے حیرت سے خط دیا۔ اس دور میں خط کون بھیجتا ہے بھلا؟ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا اور اندر کا کاغذ نکالا۔ اگر اپنی ماں اور گھر والوں کی زندگی چاہتی ہو تو آج دوپہر کو پرانے والے کالج کے پاس اکیلی آ جانا۔ پولیس والا بھی نہیں بچا سکے گا تمہیں، ورنہ انجام برا ہوگا۔ خط پڑھتے ہی رملا کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رملا نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے خط کو طے کر کے چھپا لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت رونے کا نہیں بلکہ سوچنے کا وقت تھا۔ اگر اس نے گھر والوں کو بتایا تو اماں صدمے سے مر جائیں گی، اور اگر پولیس والے کو نہیں بتایا تو وہ سب کو خطرے میں ڈال دے گی۔ رملا، کیا ہوا؟ دروازے پر کون تھا؟ اتنی دیر کیوں لگا دی اندر آنے میں؟ کچن سے ماما کی آواز آئی تو رملا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کوئی
کوئی نہیں تھا ماما، وہ بس غلطی سے کوئی اور آ گیا تھا۔ رملا نے گلا صاف کر کے بمشکل خود کو سنبھالا اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ بستر کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد رملا اٹھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور نادیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 رنگ کے بعد نادیہ نے فون اٹھا لیا۔ ہاں رملا، خیریت تو ہے؟ اتنی صبح صبح کیسے یاد کر لیا؟ نادیہ کی آواز سن کر رملا کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ نادیہ، میں برباد ہو گئی ہوں یار، مجھے بچا لو۔ رملا ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اوہ ہو رملا، رو کیوں رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ نا، ڈرا کیوں رہی ہو مجھے؟ نادیہ اب گھبرا چکی تھی۔ رملا نے روتے ہوئے سارا ماجرا سنا دیا کہ کس طرح دروازے پر ایک خط ملا ہے اور اسے اکیلے پرانے کالج کے پاس بلایا گیا ہے، ورنہ اس کے گھر والوں کو جان سے مار دیا جائے گا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو کیا تم پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ اس ایس پی کو بتاؤ نہ جا کر، نادیہ نے چیخ کر کہا۔ نادیہ، اگر میں نے پولیس کو بتایا یا سالار کو بتایا تو وہ لوگ ماما کو نقصان پہنچا دیں گے۔ خط میں صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی چال چلی تو گھر والوں کی لاشیں ملیں گی۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتی، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ رملا کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ نہیں رملا، اکیلے مت جانا، یہ کسی خطرناک چال لگتی ہے۔ ہیلو رملا۔ نادیہ کچھ اور کہتی کہ رملا نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نہیں گئی تو اس کا خاندان ختم ہو جائے گا، اور اگر چلی گئی تو جانے کیا ہوگا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ سورج کی روشنی تیز تھی، لیکن رملا کے اندر یک بستہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے خود پر ایک لمبی چادر لپیٹی۔ امی کو بتایا کہ وہ ذرا نادیہ کے گھر جا رہی ہے اور جلدی واپس آ جائے گی، اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اس کے منہ کو آ رہا تھا۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ 10 منٹ بعد وہ پرانے کالج کی ویران عمارت کے پاس پہنچ گئی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ میں آ گئی ہوں، سامنے آؤ جو بھی ہو، رملا نے کانپتی ہوئی آواز میں ویران گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک سنسان برآمدے کے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ رملا کا دل زور سے اچھلا۔ ایک سایہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسی وہ شخص روشنی میں آیا، رملا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار اختر تھا، جو خود کو بہت شریف ظاہر کرتا تھا، لیکن اندر سے سب سے بڑا مکار انسان تھا۔ ارے رملا بیوی، اتنی جلدی آ بھی گئی؟ مجھے تو لگا تھا تم ڈر کے مارے گھر میں ہی چھپ بیٹھو گی۔ اختر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم ہو اس سب کے پیچھے؟ تایا کو تو پولیس نے پکڑ لیا، لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ رملا نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے غصے اور خوف سے پوچھا۔ کیا بگاڑا تھا؟ پورا خاندان ہماری مٹھی میں تھا، اور اس پولیس والے سالار نے آ کر سب مٹی میں ملا دیا۔ اس نے میرے سارے بندے گرفتار کروا دیے، اور اب میری باری ہے کہ میں تم لوگوں کو اس کی قیمت چکاؤں۔ اختر کا چہرہ غصے سے مسخ ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر چاقو رملا کی طرف کیا۔ آج اس پولیس والے کو بھی پتہ چلے گا کہ جب اپنوں پر آنچ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گی رملا۔ رملا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پاؤں پتھر پر پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ اختر ہنستے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیوانیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رملا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی۔ بس یہیں تک کا سفر تھا تمہارا رملا۔ اختر نے چاقو اونچا کیا۔ اسی لمحے فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی۔ دھماکہ! اختر کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر دور جا گرا اور اس کے بازو سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ وہ درد سے چلاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ رملا نے کانپتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ پرانے کالج کے گیٹ پر سالار سکندر اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی جس سے دھواں نکل رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایسا غصہ تھا کہ موت بھی کانپ جائے۔ سالار! رملا کی ہچکی بن گئی۔ سالار بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہوا رملا کے پاس آیا۔ اس نے جھک کر رملا کو اٹھایا اور اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جو صاف بتا رہا تھا کہ وہ کتنا گھبرا گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو رملا؟ اس نے تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش تو نہیں کی؟ سالار کی آواز میں جو تڑپ اور خوف تھا وہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رملا نے سالار کے کندھے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لو سالار۔ جب تک سالار سکندر زندہ ہے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ سالار نے اسے اور مضبوطی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا، پھر غصے سے مڑ کر اپنے اہلکاروں کو حکم دیا۔ گھسیٹ کر لے جاؤ اس کو گاڑی میں، آج اس کا بچنا ناممکن ہے۔ پولیس اہلکاروں نے زخمی اختر کو اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ کالج کے اس ویران احاطے میں اب صرف سالار اور رملا رہ گئے تھے۔
کہا تھا نا تم سے کہ اپنے ایس پی سے پنگا مت لو ورنہ وہ تمہاری حفاظت کرنے خود آ جائے گا۔ سالار نے اس کی حالت دیکھی تو بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسے اپنے بازوؤں کے سہارے اٹھایا اور سیدھا اپنی سرکاری جیپ کی طرف لے آیا۔ بیٹھو اندر۔ سالار نے اگلا دروازہ کھول کر رملا کو سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے سے پہلے اس کے ہاتھ پر پانی کی بوتل رکھی۔ پہلے پانی پیو، خود کو سنبھالو۔ رملا نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل پکڑی اور 2 گھونٹ حلق سے نیچے اتارے۔ ٹھنڈے پانی سے جیسے اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ سالار جیپ میں بیٹھا، اس نے سٹارٹ کیا اور گاڑی تیزی سے اس ویران جگہ سے نکل گئی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ اس طرح اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، سالار نے سڑک پر نظریں رکھتے ہوئے سخت لیکن فکر مند لہجے میں کہا۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ وہ لوگ بدماش ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ رملا نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں نہیں گئی تو وہ ماما کو نقصان پہنچا دیں گے۔ رملا کی آواز بھر گئی۔ میں کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے رملا، بس انسان گھبراہٹ میں غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ جب تمہارے ساتھ میں تھا تو تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ سالار نے گاڑی سڑک کے کنارے ایک پرسکون جگہ پر روک دی اور رملا کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف تمہیں ڈرانے یا تنگ کرنے آتا ہوں؟ رملا نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ دن رات بس میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تمہیں پانے کے لیے۔ سالار نے بغیر کسی جھجک کے سیدھا جواب دیا۔ جس دن تم نے روڈ پر کھڑے ہو کر وہ ڈرامہ کیا تھا نا، اسی دن میرے دل میں گھس گئی تھی تم، اور اب میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دینے والا۔ رملا کا چہرہ شرم اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ بھی نا عجیب انسان ہیں، یہاں جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے رملا، بالکل سچی بات ہے۔ سالار کی آواز اتنی دھیمی اور پرخلوص تھی کہ رملا کے پاس کوئی جواب نہیں بچا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر سالار نے گاڑی دوبارہ آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی رملا کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ رملا نے جلدی سے شکر ادا کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ سالار نے جاتے جاتے اسے روکا۔ گھر جا کر کسی کو کچھ مت بتانا کہ کیا ہوا۔ میں نے اختر اور اس کے باقی بندوں کو اندر کر دیا ہے، اب وہ جیل سے باہر جلدی نہیں آ سکیں گے۔ تمہاری فیملی بالکل محفوظ ہے۔ شکریہ سالار۔ رملا نے پہلی بار اس کا نام اتنے پیار سے لیا تھا کہ خود اسے بھی حیرت ہوئی۔ سالار کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ نہیں، کوئی اور بات کہو تو مزہ آئے۔ اب جاؤ، اندر ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ رملا نے سر ہلایا اور تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ جب وہ اندر پہنچی تو ماما کچن میں کھانا گرم کر رہی تھیں اور سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، جیسے باہر کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ رملا نے سکا سانس لیا، کمرے میں جا کر اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور سیدھا بستر پر لیٹ گئی۔ دل کا بوجھ اب کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور محلے کی گلیوں میں اندھیرا پھیل رہا تھا کہ اچانک رملا کے گھر کے دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ رملا، جو ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر ماما کی پریشان آواز سنائی دی، کون ہے اس وقت؟ رملا نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور باہر لان کی طرف دوڑی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دروازے پر محلے کے 2 بزرگ اور ساتھ میں پولیس کا ایک پرانا انسپکٹر کھڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رملا کے بڑے تایا کا وہ اثر و رسوخ والا دوست تھا، جو شہر کا بہت بڑا سیاسی لیڈر سمجھا جاتا تھا اور اندر ہی اندر اس تمام زمین کے گھپلے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ رملا نا؟ اس ادھیڑ عمر شخص نے حقارت بھری نظروں سے رملا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک اور مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ ماما بھی گھبراتی ہوئی باہر آ گئیں۔ آپ کون ہیں اور اس وقت ہمارے گھر پر کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تمہاری اس لاڈلی بیٹی سے 2 باتیں کرنی ہیں۔ اس نے اور اس کے یار ایس پی سالار نے مل کر جو ہمارے بندوں کو جھوٹے کیس میں اندر کروایا ہے نا، اس کا حساب چکانے آئے ہیں۔ اس شخص نے زور سے کہکہا لگایا۔ رملا کا دل چاہا کہ وہ وہیں زمین میں گڑ جائے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، لیکن اس کے پاس اس وقت بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ماما نے گھبرا کر رملا کو اپنے پیچھے کھینچ لیا اور کانپتی آواز میں بولی، دیکھیں، آپ جو بھی ہیں، اس طرح زبردستی ہمارے گھر میں گھسنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہم پولیس کو فون کر رہے ہیں۔ ملک جاوید نے ایک حقارت بھری ہنسی۔ پولیس؟ ارے خالہ جی، جس پولیس والے پر آپ کی بیٹی اتنی اتراتی ہے نا، وہ سالار سکندر، اس کو تو ہم نے ایسے شکنجے میں جکڑ لیا ہے کہ اب وہ خود اپنے بچانے کے لیے راستے ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ فون کرتی رہیں، کوئی نہیں آئے گا بچانے۔ رملا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے کانوں میں سناٹا سا چھا گیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، سالار کو کچھ نہیں ہو سکتا۔
رملا سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ غصے سے آگے بڑھ کر بولی۔ ملک جاوید کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ اچھا، اتنا بھروسہ ہے اس پر؟ ذرا اپنے فون کی اسکرین پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ تمہارا وہ بہادر ایس پی اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ رملا نے گھبرا کر اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس کی اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کانپتے ہوئے ویڈیو پلے کی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر رملا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ویڈیو میں سالار سکندر ایک پرانی اندھیری کوٹری میں کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تشدد کے نشان تھے اور اس کے ارد گرد ملک جاوید کے 4 غنڈے کھڑے تھے۔ سالار کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی اکڑ اور تپش موجود تھی۔ رملا، یہ ویڈیو دیکھ لی تو اب عقل آ گئی ہوگی کہ پنگا کس سے لیا تھا، ملک جاوید نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یا تو اپنی زمین کے سارے کاغذات پر انگوٹھا لگا کر ہمارے نام کر دو، ورنہ اگلی لاش اس پولیس والے کی تمہاری دہلیز پر آئے گی۔ ماما یہ دیکھ کر وہیں صوفے پر غش کھا کر گر پڑی۔ ماما! رملا نے چیخ کر اپنی ماں کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا پورا وجود غصے اور بے بسی سے کانپ رہا تھا۔ ایک طرف بے سہارا ماں تھی اور دوسری طرف وہ انسان جس نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کی جان بچائی تھی، آج اس کی وجہ سے موت کے منہ میں تھا۔ میں سائن کر دوں گی کاغذات، بس سالار کو کچھ مت ہو، رملا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب کوئی اکڑ نہیں تھی، صرف ایک ہار مان جانے والی لڑکی کی تڑپ تھی۔ ملک جاوید نے ایک گنڈے کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر کاغذات اور انک پیڈ رملا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ شریفوں کی طرح عقل آ گئی نا؟ چلو جلدی سے انگوٹھا لگاؤ ورنہ یہ تماشا اور لمبا ہو جائے گا۔ رملا نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے سیاہی پر انگلی رکھی ہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں گاڑیوں کے زور زور سے بریک لگنے کی آوازیں آئیں۔ ٹائروں کے چرچراتے ہوئے شور نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ یہ کیا شور ہے؟ جا کر دیکھو باہر کون ہے، ملک جاوید نے اپنے ایک آدمی کو غصے سے حکم دیا۔ وہ آدمی دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ باہر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لکڑی کا وہ بھاری دروازہ اندر کی طرف ٹوٹ کر زمین پر آ گرا۔ دھول اور مٹی کے غبار کے درمیان جو اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر ملک جاوید اور اس کے آدمیوں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ سالار سکندر تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ماتھے پر سوکھا ہوا خون موجود تھا، بازو پر بھی ہلکی سی پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں اس کی سرکاری پستول تھی اور اس کی چال میں وہ درندگی تھی جو کسی شیر کے شکار پر نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ وہ ویڈیو صرف ایک چال تھی۔ سالار نے خود کو چھڑا لیا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ملک جاوید! سالار کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی اس گھر میں قدم رکھ کر۔ ملک جاوید کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر اپنے غنڈے کو اشارہ کیا کہ وہ سالار پر گولی چلا دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بندوق اٹھاتا، سالار نے بجلی کی رفتار سے فائر کیا اور اس غنڈے کے ہاتھ سے پستول نیچے گر گئی۔ ایک قدم اور ہلنے کی کوشش کی تو سیدھا جہنم بھیج دوں گا، سالار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ باقی کے غنڈے سالار کے اس روپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے 2 پولیس موبائلز اور پھر بھرپور فورس آ چکی تھی جو اب پورے گھر کو گھیرے میں لے چکی تھی۔ رملا اپنی جگہ بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ شکر اور حیرت کے تھے۔ وہ انسان جسے اس نے چند منٹ پہلے زخمی اور قید دیکھا تھا، اب اس کے سامنے ایک محافظ بن کر کھڑا تھا۔ سالار نے ایک قدم اٹھایا اور سیدھا ملک جاوید کے قریب جا کر رکا۔ سالار نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ملک جاوید کو گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر جڑ دیا، جس سے وہ سیدھا زمین پر جا گرا۔ قانون کی دھجیاں اڑانے والے بہت دیکھے ہیں جاوید، لیکن عورتوں کو ڈرا کر بلیک میل کرنے والے کیڑے صرف کچلے جاتے ہیں، پچائے نہیں جاتے۔ سالار کی آواز میں وہ دبدبا تھا کہ ارد گرد کھڑے اہلکار بھی کانپ اٹھے۔ گرفتار کر لو اس کو اور اس کے تمام پالتوؤں کو بھی اٹھا کر گاڑی میں ڈالو، سالار نے گرج کر حکم دیا۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر ملک جاوید اور اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں لگائیں اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ چند ہی منٹوں میں گھر کا لان خالی ہو چکا تھا اور باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماما ہوش میں آ چکی تھیں اور ایک کرسی پر بیٹھی توبہ پڑھ رہی تھیں۔ سالار نے گہری سانس لی، رملا کے بالکل پاس آ کر رک گیا۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ بڑھایا اور رملا کے گال پر موجود آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ کہا تھا نا رملا کہ تمہارا ایس پی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ بس رملا، اب رو مت، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اب کبھی تمہاری طرف اٹھ کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کریں گے۔ رملا نے سر اٹھایا اور اپنی بھیگی ہوئی پلکوں سے سالار کو دیکھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے سالار کے ماتھے کا خون صاف کرتے ہوئے کہا، آپ کو چوٹ کیوں لگی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو
تو کیا تم روتی بیٹھ کر اور کیا کرتی؟ سالار نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرا پیار صاف جھلک رہا تھا۔ پولیس والے کی جان اتنی آسانی سے نہیں جاتی، بالخصوص جب اس کے پاس کوئی ایسی وجہ ہو جس کے لیے اسے زندہ رہنا ہو۔ رملا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اسی دوران ماما اپنی جگہ سے اٹھیں اور سالار کے پاس آئیں۔ ان کی آنکھوں میں احترام اور شکر گزاری کے آنسو تھے۔ بیٹا سالار، تم نے آج ہماری عزت بھی بچا لی اور ہماری بیٹی کو بھی نئی زندگی دی ہے۔ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ نہیں ہے، ماما نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سالار نے ادب سے ماما کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خالہ جی، دعا ہی سب کچھ ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اس گھر کو مزید سیکیورٹی یا پولیس کی نہیں بلکہ ایک محافظ کی ضرورت ہے جو ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکے۔ ماما ہلکی سی مسکرا دیں، وہ سالار کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ رملا نے شرما کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، تھانے میں کچھ قانونی کارروائی مکمل کرنی ہے، باقی کا حساب کل چکائیں گے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے رملا کی طرف دیکھا اور لان سے باہر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ رملا نے گیٹ تک جاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں اب کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک عجب سا اطمینان اتر آیا تھا۔ 2 دن بعد کا سورج ایک پرسکون صبح لے کر طلوع ہوا۔ محلے میں اب وہی لوگ جو کل تک تماشا دیکھ رہے تھے اب عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ملک جاوید اور اختر جیسے فتنہ پرداز قانون کی گرفت میں آ چکے تھے اور زمین کا تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ تایا اور ان کے حواریوں کو عدالت سے ان کے کیے کی پوری سزا مل چکی تھی، جو کہ ہر اس شخص کے لیے عبرت کا نشان تھی جو اپنوں کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ رملا اپنے گھر کے لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ باہر دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سالار پولیس یونیفارم میں نہیں بلکہ ایک خوبصورت سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے سیدھا اندر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 سینئر افسر اور کچھ معزز رشتہ دار بھی موجود تھے جو اب صلح کی نیت سے آئے تھے۔ رملا کے ہاتھ سے پانی کا پائپ وہیں چھوٹ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سالار سیدھا ماما کے پاس گیا، ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور سیدھے لفظوں میں بولا، خالہ جی، میں اب اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ رملا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں آپ سے، اب انکار کی گنجائش مت رکھیے گا۔ ماما نے مسکراتے ہوئے رملا کی طرف دیکھا جو شرم کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ ماما نے آگے بڑھ کر سالار کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جس انسان نے ہماری عزت بچائی ہو اسے انکار کا حق کون دے سکتا ہے بیٹا؟ رملا ہمیں بھی عزیز ہے اور تمہیں بھی۔ تو محترمہ رملا، اب بتاؤ، اب بھی ناراض ہو اپنے ایس پی سے؟ رملا نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں محبت کا سچا اقرار تھا۔ اس نے ہلکا سا نفی میں سر ہلا دیا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ لان کے صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور سامنے رملا کھڑی غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں کہتی ہوں آپ میرا فون چیک کرنا بند کریں، یہ کون سا حق ہے آپ کا؟ رملا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور ناک پھلا کر کہا۔ سالار نے آرام سے چائے کی ایک چسکی لی، کپ میز پر رکھا اور بڑی بے نیازی سے بولا، حق؟ بیوی کا فون شوہر چیک نہیں کرے گا تو کیا محلے کے چودھری صاحب کو بلائیں گے چیک کرنے کے لیے؟ اوہو، ابھی تک شادی ہوئی نہیں ہے اور بیوی کا رٹا شروع کر دیا آپ نے۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں؟ رملا نے آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہی پل میں فاصلے کو مٹاتا ہوا رملا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی پرسکون اور گہری آنکھوں میں ایک شرارتی سی چمک تھی۔ زبان سے کہو یا نہ کہو، تمہاری ان بڑی بڑی آنکھوں میں صاف لکھا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور رہی بات فون کی، تو کل رات تمہاری اسٹیٹس پر وہ فالتو شعر کس نے لگایا تھا؟ چاند سے کہو اتنی غرور نہ کرے، کس کے لیے تھا وہ؟ رملا کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑا، پھر اس نے فوراً سنبھل کر اکڑ دکھائی۔ چاند کے لیے ہی تھا۔ آپ کو کیوں اتنی مرچیں لگ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے میں آسمان کے چاند کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، آسمان کا چاند اتنی ہینڈسم وردی پہن کر تھانے میں ڈیوٹی دیتا ہے کیا؟ سالار نے مسکرا کر ایک بھویں اچکائیں۔ رملا شرم کے مارے اندر تک لال ہو گئی۔ اس نے غصے سے اپنا پاؤں زمین پر مارا۔ آپ کتنے خود پسند انسان ہیں، ہر بات کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ خود پسند نہیں، عاشق کہو محترمہ۔ اور ویسے بھی، سالار نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، تمہیں غصے میں لال ٹماٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی بہت پیاری لگتی ہو۔ دماغ مت خراب کریں میرا، ہٹے پیچھے۔
امی آ رہی ہیں کچن سے۔ رملا نے گھبرا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن سالار پتھر کی طرح وہیں ڈٹا رہا۔ اتنے میں کچن کے دروازے پر آواز آئی، رملا بیٹا ذرا دیکھو تو چائے کے ساتھ دینے کے لیے بسکٹ ختم ہو گئے ہیں کیا؟ رملا نے گھبرا کر سالار کو گھورا جب کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ رملا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اونچی آواز میں بولی، جی ماما بس دیکھ رہی ہوں۔ پھر سالار کی طرف دیکھ کر دانت کچکچائے، سب آپ کی وجہ سے ہے، اب جلدی سے یہاں سے جائیں ورنہ میں سچی بتا رہی ہوں میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ سالار نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے منہ پر زپ لگانے کا اشارہ کیا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے جا رہا ہوں، لیکن کل صبح کا ناشتہ تمہارے ہاتھ کا بنے گا، یہ سزا ہے تمہاری اس بدتمیزی کی۔ خواب دیکھنا بند کریں۔ رملا نے منہ بنایا۔ سالار مسکراتا ہوا گیٹ کی طرف مڑ گیا، جاتے جاتے پیچھے مڑ کر آنکھ مٹکا کر کرنا نہ بھولا۔ رملا نے دل ہی دل میں اسے 100 گالیاں دیں، لیکن اس کے اپنے ہونٹوں پر چھپی ہوئی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس چھوٹی سی نوک جھونک میں بھی کتنا سکون تھا۔